ख्वाहिशात अभी पूरी हो जाएं, उसे पता भी होता है कि ये ख्वाहिश ऐसी है, इसके पूरा करने में फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पीछे लगता है उसके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जल्दबाज नहीं होते, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उनकी अक़ल हमेशा उनके दिल पर गालिब रहती है। मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ ना, घोड़ा इंसान को अल्लाह ने दिया इंसान के फ़ायदे के लिए। पैदल अगर आप सफ़र करेंगे बहुत टाइम लगेगा, घोड़े पे सफ़र करेंगे तो वो सफ़र बहुत आसान भी हो जाएगा, मज़ेदार भी होगा, उसमें आपकी एक ज़ीनत भी है। घोड़े की पुश्त पे सवार होकर जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो उर्तुगुल जैसे नज़र आते हो आप, एक अच्छा भी लगता है, रिश्तों में आसानी होगी आपके लिए। आज़ु मकामिन फ़िद्दुना सरजु साबिहिन व खैरु जलीसिन फ़िज़्ज़मानी किताबु। मुतनब्बी ने कहा सबसे बेहतरीन मकाम मर्द के लिए तैरते हुए घोड़े की पुश्त है और सबसे बेहतरीन हमनशीन किताब है। मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन माअन का जुल्मूद सखरिन हत्ता हुस्सैलु मिन अली। शायर ने कहा कि मेरा जो घोड़ा है ना, अभी मैं घोड़े के फ़ज़ाइल नहीं बयान मैं अभी करूंगा, लेकिन बीच में घोड़ा आ गया तो थोड़ा सा उसके रिपोर्ट पेश कर दूं घोड़े के बारे में। बयान घोड़े के फ़ज़ाइल पर नहीं है, मौजू चेंज हो रहा है, मैं आ रहा हूँ वापस, आप बेफिक्र रहें। मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन माअन, कह रहा है मेरा घोड़ा ऐसा है कि एक ही वक्त में पीछे भी पलटेगा, एक ही वक्त में आगे भी दौड़ेगा, और रिवर्स भी होता है, आगे भी भागता है, दाएं भी बाएं भी, एक ही टाइम पे। एक टाइम पे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड के साथ वो ये सारे काम करता है कि लगता है कि एक ही टाइम पे हो रहा है। और कह रहा है ऐसी उसकी दहशत है ना, जब वो दौड़ता है दुश्मन पे चढ़ता है, ऐसे लगता है का जुल्मूद सखरिन, चट्टान पे कोई चट्टान का मजबूत पत्थर है जो लुढ़कता हुआ बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे आता है। तो अल्लाह मियाँ ने हमें घोड़ा इसलिए दिया ताकि हम उसके ऊपर सवार हों, ट्रैवलिंग में आसानी हो, दुश्मन पे रोब बैठे और हमारी लाइफ में एक इंजॉयमेंट का सामान पैदा हो। ये सारी चीजें, जीनत भी इसमें है। जीनत का मतलब क्या है? देखने में आप क्या लगो अच्छे, तो ये इस्लाम में बुरा अमल नहीं है। देखो जीनत अलग चीज है, शोबाजी अलग चीज है। लोग दोनों को आपस में खल्त मल्त कर देते हैं, तभी एतराज करते हैं ये दीनदार लोग शो क्यों मार रहे हैं। हालांकि वो शो नहीं मार रहे होते, वो जीनत इख्तियार कर रहे होते हैं। शो मारना अलग चीज है, जीनत इख्तियार करना कि मैं अच्छा लगूं ये अलग चीज है। ये तो इंसान की नेचर है। दुनिया में कौन चाहता है कि मैं गंदा लगूं? अगर कोई चाह रहा है तो वो बहुत ही मैला है, कोई वो खानदानी मैला है जो ये चाहेगा कि मैं क्या लगूं, बुरा लगूं। तो तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आईने में अपनी सूरत मुबारका देखते तो क्या फरमाते? अल्लाहुम्मा हस्सनता खुलुकी फहस्सिन, अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। ए अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, मेरे अखलाक को भी अच्छे कर दे। ये हमें सिखाने के लिए तो ये शुक्र अदा हो रहा है ना कि अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई। तो शुक्र उस चीज पे किया जाता है ना जो अच्छी होती है। तो इंसान की फितरत है, वो चाहता है कि मैं क्या लगूं, बुरा लगूं या अच्छा लगूं, अच्छा लगूं। तो ये नेचर है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, तभी तो उस पर शुक्र अदा होगा। अगर ये बुरी चीज होती तो पे शुक्र थोड़ी अदा होता। तो घोड़े में अल्लाह ने एक जीनत भी रखी है जो जायज़ है। तभी कुरान कहता है वलकुम फीही जमालुन हीना तुरीहूना व हीना तसरहून। सूरह नहल पढ़ो, बड़ा मजा आता है सूरह नहल पढ़ने में, इतना मजा आता है जब सूरत शुरू होती है ना। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए गधे भी पैदा किए, खच्चर भी पैदा किए, घोड़े भी पैदा किए, और मैंने तुम्हारे लिए जानवर चौपाए पैदा किए, भेड़ बकरियों के रेवड़। उस जमाने की जीनत तो यही चीजें थी। तो अल्लाह कहते हैं लकुम फीही जमाल। एक जगह फरमाया तुम्हारे लिए इसमें दिफ़उन है, गर्मी से बचने का सामान, सर्दी से बचने का सामान। भेड़ों की खालों से तुम रजाइयां बनाते हो, लिहाफ बनाते हो, जैकेटें बनाते हो। इससे सर्दी में तुम्हें क्या मिलती है? गर्मी। तो ये फायदा समझ में आता है। अल्लाह मियां ने ये फायदा बयान किया ना। देखो भेड़ के मिन्हा ताकुलून, फरमाया इन जानवरों को तुम खाते भी हो, गाय को, दुम्बे को, बकरे को, और क्या चीज थी चौथा जानवर? ऊंट। तो खाना भी समझ में आता है, नेमत है। सवारी अलैहा व अलल फुल्क तुहमलून, किश्तियों पे भी सवार होते हो, ऊंट पे भी सवार होते हो। सवारी भी अल्लाह की नेमत है या नहीं? ये सारी नेमतें अल्लाह ने बयान की, एक अलग से एक अल्लाह नेमत बयान करता है जो बज़ाहिर नेमत लगती नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जब तुम इन बकरियों के रेवड़ को लेके सुबह सुबह निकलते हो, दुम्बों के बकरियों के रेवड़ को लेके कमाने के लिए, और जब वापस लौटते हो, लकुम फीही जमालुन, इसमें तुम्हारे लिए एक जीनत होती है, अच्छे लगते हो देखने में। नहीं आई समझ में बात? देखो
بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, کبھی بھی اڑ جاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ, اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ. اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی بھلے ریڑی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی, اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی. میں نے کھلا نہیں رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ, بکرے ہی. نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے تھے. یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا شاپر میں, انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی, ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے, اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے, میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتہ دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا, اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی, ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی, لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا, ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا,
اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ, چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو, وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو ادھر پیاز ادھر ٹماٹر ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے, میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار, ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو پیاز ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں, گھر ہو بیوی بچے ہوں اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی. روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے, بیگم یا اماں جو کما رہے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا, میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, میں مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارا ایک جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے, بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا, لیپ ٹاپ سامنے بھی آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ, اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. تو مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیچارہ خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے دو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے, 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کہ وہ صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نا. ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے, 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. وہ رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے, تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, او جا رہے ہیں بھائی صبح نا تیار ہو کے. اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بد نظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے,
फिर उसके लिए नेचुरल लाइफ में दिलचस्पी खत्म। वरना जो जिना से बचता है उसको बीवी बच्चों में ही अल्लाह ने बहुत उसमें मोहब्बत रखी है, बीवी बच्चों से ही बहुत मुतमईन होता है जब वो घर पे आता है। लेकिन जो हराम खोरी की आदत पड़ जाए, गर्लफ्रेंड की आदत पड़ जाए, उसके लिए घर की नेमत नहीं, उसको घर का बाहर पसंद है। उसको कहेगा कहीं नाले में सो जाऊं, घर में ना हूं। ये जो हराम कारियां है ना, इसका दुनिया में अजाब मिलता है कि अल्लाह उससे खुशियां छीन लेते हैं। तभी तो डिप्रेशन में जाते हैं। इतना कुछ हो के, दौलतमंदों को देखो आप, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास, जो दीनदार नहीं है उनकी बात कर रहा हूं, सब कुछ हो के भी कमबख्तों के पास सुकून नहीं है। तो खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जानवरों की नेमतों को बयान किया। गोश्त खाते हो, इन पे सवार होते हो, सारी नेमतें। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी नेमत को बयान किया जिसको आम तौर पे नेमत समझा नहीं जाता। वो नेमत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीही जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून। तुम्हारे लिए एक जीनत होती है, एक शो होती है, एक जमाल होता है, अच्छे लगते हो तुम जब इस रेवड़ को लेके सुबह घर से निकलते हो और शाम को थके हारे वापस लौटते हो। इसमें एक जीनत है तुम्हारे लिए, एक लज्जत है, एक मजा है। तो क्या रेवड़ वालों से आप पूछें, वो बताएंगे यार हम जब सुबह सुबह निकलते हैं, फ्रेश होते हैं, कर क्या रहे हैं? बकरियों को हाँक के ले जा रहे हैं। लेकिन कुरान उनके दिल की अक्कासी कर रहा है, उसके दिल में एक सुरूर हो रहा है उसको, और थका हारा शाम को वापस उसकी असल में एक टाइमिंग होती है। जिस जॉब की टाइमिंग ना हो ना, ये जिस काम की टाइमिंग ना हो, वो फिर सुकून नहीं देती इंसान। पता ही नहीं बॉस कब बुला ले। टाइमिंग से जो काम होते हैं ना, उसमें एक जीनत होती है। तो बकरियों का रेवड़ जो चराते हैं ना, उनकी टाइमिंग होती है। उनको पता है रात को बकरियां नहीं चरेंगी, सुबह सुबह लेके निकलना पड़ेगा। अगर 11 बजे लेके निकले तो बकरी का पेट कमर से चिपक जाएगा। सही है ना? उसको सुबह भूख लग रही होती है, सुबह का टाइम ही। और शाम को क्या करना है? अंधेरा होने से पहले पहले वापस लौटना है। तो कुरान ने तो रेवड़ की एक मिसाल दी जो उस जमाने में आसानी से समझ में आती। वरना हर जॉब, हर मुलाजमत में यही जीनत है। जब आप सुबह तैयार होके ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, इसमें अल्लाह ने एक सुकून रखा है, अल्लाह ने इसमें एक सुरूर रखा है। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। तो इससे पता चला जीनत और जमाल हुस्न को, खूबसूरती को कहते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और ये कि मैं मुज़य्यन नजर आऊं, ये भी शरीयत में कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरा ये शो मारना, सामने वाले को नीचा दिखाना। जैसे आपकी जॉब लग गई तो आप अपनी सेल्फी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाई को यूं किया आपने कि पढ़ा लिखा नजर आऊं, और जॉब हो गई है भाई मेरी, कमाऊ पूत हो गया हूं मैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ शेयर इसलिए कर रहे हो कि तू नहीं है, मैं हूं, तू नहीं। तू वहीं का वहीं है, बदकिस्मत आदमी है। अब तू मुझसे बात किया कर तमीज से। कंवारे, तेरे पास गुटके के पैसे नहीं होते, बेरोजगार, और मैं मोबाइल खरीद रहा हूं अभी किस्तों पे, ये देख खरीदा है। सामने वाले को जब नीचा दिखाना, उसको कमतर साबित करने की कोशिश हो, तो ये इस्लाम में क्या है? हराम। आजकल बहुत से लोग यही कर रहे होते हैं, अपनी दौलत का जो तस्करा कर रहे होते हैं, लेबल ये लगा रहे होते हैं अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, असल में सामने वाले को नीचा दिखा रहे होते हैं। अपनी औकात में रहे, जरा तमीज से बात कर। सही है? आंखें नीचे, मैं छोटा आदमी नहीं हूं। ये तकब्बुर है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ताला, मैं जो बात लेके चला था उसको कंप्लीट करता हूं। तो सवारी जो है ना, सवारी, घोड़े की सवारी हो गई। अल्लाह ने इसमें क्या नेमतें बयान की? तुम्हारी जीनत के लिए, सवारी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। अब होगा ये कि 3 तरीके हैं आपके पास। या तो उस घोड़े की सवारी से फायदा ही ना उठाओ। आप बोलो मैं नेक आदमी हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, लिहाजा मैं पैदल ही सफर किया करूंगा। मैं सादा आदमी हूं, आदम अलैहिस्सलाम जैसे पैदल सफर किया करते थे, ये दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद, बोलो नहीं। ये मोबाइल, ये घर, ये गाड़ी, और ये एक वो ऐसे भी सूफी हैं दुनिया में। अमेरिका में नहीं, मैंने खुद अमरीकियों के सूफी दिखाए थे आपको। वो क्या नाम था उस कौम का यार? एरिश करके नाम था, आयरिश करके कुछ नाम था ऐसा उनका, भूल गया मैंने व्लॉग भी बनाया था उस पर। वो यही कहते हैं टांगे में घूमो, लेकिन बहरहाल वो बहुत सी बुराइयों से भी बचे हुए इस वजह से। ईसाइयत में वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के मजहबी लोग हैं, मोबाइल से और हर चीज़ से दूर हैं। तो उनमें कुछ खूबियां भी आ गई हैं इसकी वजह से। तो एक तबका वो है मेरे भाई जो कहता है कि ये सब दुनियादारी है। मौलाना तारी जमील साहब ने सर पे बाल क्यों लगाए? अब वो तो उनका मसला है, लगाए नहीं लगाए, मैं तो शरी मसला बयान कर रहा हूँ भाई। अगर आपके लिए जीनत इख्तियार करना जायज़ है, आपको लगता है कि ये जो सर पे जो सूरत हाल है ये खतरनाक हद तक डेंजरस हो चुकी है। देखो कुछ लोगों के होती है डेंजरस, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होती। मैंने जो सर पे बाल उगाए हैं ना, मेरे भी यहाँ बाल उगाए हैं, तो वो क्यों उगाए हैं?
میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے, تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے, ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا, گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی, گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی, قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا ہے کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی, بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے, جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا, کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کا واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم.
وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات، یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ دو چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری، ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے، اتنی بڑی چڑیا، تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں، اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی مچاتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرینس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی، اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھ، تم نے غور کیا بیٹا اس کی دم میں کیا تھی؟ آگ لگی. دم میں آگ تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے. ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں، کیا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے، کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے، 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا. ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا، جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے، کیا اتنا لمبا ٹائم؟ ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت. کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا، نہیں بھائی اب جانا ہے لڑنا ہے. لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے، اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو، ایک سمندر ہو، موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھے. اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا. اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی. دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے. تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے. اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے؟ آپ نے لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں، جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا. گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے، وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ، گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی، مڑ گیا، پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے، یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول، یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی، یہ فیول کا کام دیں گی، یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج. تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے، فلم دیکھنے بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی، سارا دن سوتا رہتا، پھر پوری رات. کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا، کچھ پڑھ سکتا تھا، کوئی بزنس کر سکتا تھا، صحت بنا سکتا تھا، جم جا سکتا تھا، 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا، دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں، جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا، یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو، کہہ رہے میں مذہب کو فالو کرتا لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا
کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوج فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ